نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. क्लास नंबर 206 पारा नंबर 24 हमारा चल रहा है. सूरह सबा आयत नंबर 15 से 30 तक इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लक़द काना लिसबइन फी मस्कनिहिम आया. अलबत्ता तहकीक थी सबा के लिए उनके घरों में एक निशानी. और सबा जो थे एक शख्स थे जिनका नाम सबा था और उनके 10 बेटे थे, जिसमें से 6 बेटे यमन की तरफ गए और 4 बेटे शाम की तरफ. तो उनके नाम के ऊपर ये कौम का नाम सबा पड़ गया. और ये जो इलाका था ये बहुत सरसब्ज बहुत अच्छा इलाका था. और इस कौम में जो थी वो मलिका सबा आई थी. जो जिक्र आता है ना मलिका सबा का, वो इसी कौम के अंदर आई थी. तो अब ये जो इलाका था ये कैसा इलाका था? जन्नतानी आई यमीनी व शिमाल. दो बाग हैं दाएं तरफ से और बाईं जानिब से. यानी वो आबादियां जो थी वो बागों से घिरी हुई थी. अल्लाह की कुदरत की निशानियों का वो इलाका था. अल्लाह पाक कह रहे हैं ना कि उनके घरों में एक निशानी है. तो ये एक निशानी है कि यहाँ पे अल्लाह की भरपूर कुदरत थी. कुलू खाओ बिर्रिस्क़ि रब्बिकुम, अपने रब के रिस्क में से. वशकुरू लहू, और शुक्र अदा करो उसके लिए. बलदतुन तय्यबतुन, पाकीज़ा शहर. व रब्बुन गफूर, और रब है बहुत बख्शने वाला. बलदतुन तय्यबतुन यानी हवा पाक और साफ थी, पानी भी बहुत अच्छा था, और खाने पीने के भी बहुत सारे बहुत कुछ था. यानी पानी साफ सुथरा था, हवा भी एटमॉस्फेयर भी साफ था. और इसी वजह से बाग थे और बाग में फूल थे, खुशबू भी बहुत अच्छी थी. और रिवायत में ये भी आता है कि उस जगह पर यानी मक्खी वगैरह इस तरह की भी चीजें नहीं थी जो हमें परेशान करती है. बिल्कुल एनवायरनमेंट क्लीन था. फअरज़ू, फिर वो मुंह मोड़ गए. यानी उन्होंने अपने रब की नेमतों का जो है नाकदरी की. हुक्म क्या था कि उन्होंने रिस्क खाना था, यानी जो चीजें अल्लाह ताला ने दी थी उन वसाइल का इस्तेमाल करना था और अल्लाह का शुक्र जो था अदा करना था. लेकिन उन्होंने क्या किया? अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, अपने रब से मुंह मोड़ गए, शुक्रगुजारी से मुंह मोड़ गए और इताअत से मुंह मोड़ गए. फअरज़ू, तो वो मुंह मोड़ गए. फअरसलना, तो भेजा हमने अलैहिम इन पर सैलल अरमी, सैलाब बन तोड़. बदलनाहुम, और बदल कर दिए हमने उन्हें. बिजन्नतैहिम, बदल उनके बदले उनके दो बागों के. जन्नतैनी, दो बाग. तवातई, बदमजा फलों वाले. कुलिन खमतिन, फलों वाले बदमजा. वो असलिन, और छाओं के दरख्त. वो शयइन, और कुछ. मिन सिदरिन, बेरी के दरख्त. कलील, थोड़े से. यानी क्योंकि उन्होंने शुक्र गुजारी नहीं शो की, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसा बांध तोड़ पानी या सैलाब भेजा कि उसने क्या करा, उसने फिर इनके बाग को ही, इनकी कंडीशन ही, पूरी सूरत ही बदल गई इनकी बस्ती की. यानी वो जो बाग थे उसके बदले दो नए बाग, यानी दो नई खेतियां जो थी वो गाई, जिसमें बदमजा मेवे थे. यानी बिल्कुल जंगली जिसे कहते हैं, जिसका कोई खा नहीं सकते. और इसी तरह अगर कुछ खाने को था भी तो वो बेरी के पेड़ थे जो पेट नहीं भरते. यानी इस तरह से फिर किल्लत आ गई है इनके ऊपर. ये इलाका जो था फिर वो वीरान हो गया. दालिका, ये जज़यनाहुम, बता दिया हमने उन्हें. बिमा, बवजह उसके जो कफरू, उन्होंने नाशुक्री की. वहल, और नहीं. नुजाजी, हम बता देते. इल्ला, मगर. अल कफूर, सख्त नाशुक्रे को. क्योंकि ये एहसान फरामोश थे, तो फिर इन्होंने एहसान फरामोशी की, तो फिर अल्लाह ताला ने भी इनको फिर उसी अमल का जो था इनको जजा दे दिया. ठीक है, बदला दे दिया. और क्योंकि नेमतों की जो हिफाजत है वो शुक्रगुजारी से होती है. शुक्रगुजारी इन्होंने शो नहीं की, तो फिर वो इन्होंने अपना भुगत लिया जो इन्होंने भुगतना है. और शुक्रगुजारी किसे कहते हैं? शुक्रगुजारी एतराफ नेमत को कहते हैं. और शुक्र 3 तरह से होता है. बिलकल्ब, बिल लिसान, बिल जवारे. यानी बिलकल्ब, नेमतों की कदरदानी हो, और उन नेमतों को पाने के बाद, यानी उन नेमतों को इस्तेमाल करने से अल्लाह की जो मोहब्बत है वो भी बढ़ रही हो.
یعنی وہ نعمتیں جو ہیں اللہ سے دور نہیں کر رہی ہوں، بلکہ اللہ کے قرب اور زیادہ محسوس ہو رہی ہو، اللہ سے اور زیادہ نزدیکی بڑھ رہی ہو. ٹھیک ہے. پھر ہے باللسان، یعنی اعتراف کرنا نعمت کا، اور دل میں بھی اور زبان سے بھی. اور پھر ہے بالجوارح، یعنی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا. یعنی جیسے اللہ نے مال جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، پھر اس کو صحیح کاز کے لیے بھی لگانا. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی شکر گزاری کے جذبے میں آتا ہے. پھر ہے وجعلنا، اور بنائی تھی ہم نے بینہم درمیان ان کے، وبینہ اور درمیان القرى ان بستیوں کے، التی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے، فیہا جن میں، قرآن بستیاں، ظاہرتن ظاہر نمایاں، وقدرنا اور اندازے پر رکھی ہم نے، فیہا ان میں، السیر مسافت. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قوم سبا کی کوالٹیز بتا رہے ہیں. پہلی کوالٹی کیا بتائی کہ بہت اچھی فضا، ایٹماسفیئر، درخت، کھانے پینے کو چیزیں. اور بھی اس میں فائدے تھے، وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو سفر تھا وہ بھی آسان کرا ہوا تھا. بارکنا فیہا، یعنی یہاں پر فلسطین شام مراد ہے. اور قرآن ظاہرن، ظاہرتن یعنی صبا سے لے کر شام تک کی جو ان کی تجارتی سفر تھا، وہ سارا کا سارا جو تھا آبادی علاقے میں تھا. یعنی پر امن سفر تھا. یعنی ان کے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے راستے بہت سارے جو تھے، راستے میں بہت ساری بستیاں کا جال پھیلایا ہوا تھا. یعنی تھوڑی سی ہی مسافت میں ان کو کوئی نہ کوئی بستی مل جاتی جو ان کے لیے مہمان نوازی جو ان کی کرتی. ٹھیک ہے. اس طرح سے اللہ نے ان کا سفر بھی پرامن رکھا تھا، خوب آبادی والا، جس میں یہ ٹینشن بھی نہیں تھی کہ رک جائیں. یہ والا بھی فکر نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں تھی کہ یہ بھوک پیاس سے جو ہے ان کو کیسے جئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر تھوڑی مسافت کے بعد اسٹے رکھا ہوا تھا، جس میں یہ لوگ خوب اچھے سے آسانی کے ساتھ اپنا سفر جو ہے یہ مکمل کر سکیں. پھر ہے اندازے پر رکھی ان میں مسافت، یعنی وہ جو بیچ بیچ میں بستیاں تھیں وہ ایک اندازے کے ساتھ رکھی. سیرو، پھر چلو پھرو، فیہا اس میں، لیالیا راتوں کو، و ایامن اور دنوں کو، آمنین امن سے رہنے والے. یعنی دن رات میں کبھی بھی سفر کرو، کوئی پریشانی نہیں ہے. اس چیز کو ہم آج کے دور میں ہم بہت اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی جب سفر کرتے ہیں تو دن ہو یا رات ہو، تو ہمیں مسافت میں کچھ نہ کچھ ریسٹورینٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ملتی رہتی ہیں، ہوٹلس وغیرہ، تاکہ اگر بہت طویل سفر ہو تو بیچ میں آپ اسٹے بھی کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پرامن جو ہے ان کا سفر جو تھا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا تھا، یہ بھی ان کے لیے نعمت تھی. لیکن اب کیا ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت پرووائڈ کری ہوئی تھی، لیکن اب ساری نعمتوں سے یہ تھک گئے، ان کو بوریت آنے لگ گئی. تو پھر یہ کہنے لگے، فقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، باعد دوری پیدا کر دے، بینا درمیان، اسفارنا ہمارے سفروں کے. ٹھیک ہے. یعنی اب ان کو ایڈونچر چاہیے تھا، کہ اب ایسے سفر کر دے کہ یہ بستیاں نہ ہوں، بیچ میں جنگلات ہوں، پیڑ پودے ہوں، ہم اس میں سے ایڈونچر کرتے ہوئے جو ہے سفر کریں. ٹھیک ہے. یعنی جو کیونکہ ظاہر سی بات ہے بستیاں ہیں تو ہر نعمت کے پروز اینڈ کونس دونوں ہوتے ہیں. آسانی بھی ہوتی ہے تو آزمائش بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے لوگ جو ہیں تھوڑا بہت پریشان بھی کرتے ہوں جب بستی میں رکتے ہوں. تو اب جو پرامن سفر تھا، اب یہ چاہ رہے تھے کچھ دلچسپ ہو جائے. وہ جو امن امن تھا وہ اس سے بوریت ہو رہی تھی. تو اب یہ دعا کر رہے ہیں کہ اب ہمارے درمیان میں ان سفر جیسے جو بستی ہیں ان کو ہٹا دیا. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تو انہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر. یعنی ایسی دعائیں مانگ کر اپنے پیر پہ خود ہی کلہاڑی ماری. فَجَعَلْنَاهُمْ، تو بنا دیا ہم نے انہیں، احادیث افسانے، وَمَزَّقْنَاهُمْ اور ریزہ ریزہ کر دیا ہم نے انہیں، کل ہر طرح، ممزق ریزہ ریزہ کرنا. یعنی افسانے اس طرح سے کہ حقیقت کہاوتیں بدل گئی، کہانیاں رہ گئی کہ ہاں ایک قوم ہوتی تھی اور اس کا ایسا کلچر تھا. یعنی وہ قوم جو تھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بکھیر دی، کیونکہ امن ہٹا. پھر اسی طرح وہ پانی کا سیلاب آیا، قومی پوری جو تھی تہس نہس ہو گئی. اور پھر وہ جو ایک کلچر تھا، ایک خاندانی کلچر تھا، ایک قومی کلچر تھا، وہ سب ٹکڑوں کی شکل میں بکھر گئے دنیا کے اندر. ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل، واسطے ہر، صبارن بہت صبر کرنے والے، شکور بہت شکر گزار کے. یعنی نافرمانی کے نتیجے میں عذاب کی شکل ہے، اور اطاعت کے نتیجے میں رحمت ہے.
یعنی جب اس قوم نے اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، اور جب نافرمانی کی طرف اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پھر عذاب کی شکلوں سے جو ہے گزارا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اور یہ ہم نے دیکھ لیا نا کہ فی مسکنہم آیا، ان کے گھروں میں ایک نشانی ہے، یعنی یہ ایک پوری ویل اسٹیبلشڈ قوم تھی، اور ان کی کیا وجہ تھی تباہ ہونے کی؟ ناشکری وجہ تھی کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے آگے اللہ کو نہیں پہچانا، ان نعمتوں کے ذریعے بجائے کیا ہوا، اپنی ہی دنیا میں خود لگ گئے۔ تو پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک افسانے بنا دیے، ان کے نام کے قصے بنا دیے، جیسے اب ہم بھی ان کا قصہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر قصہ سنایا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدقا سچ کر دکھایا علیہم ان پر ابلیس و ابلیس نے ظنہ گمان اپنا، یعنی ان کے خلاف، یعنی قوم سبا یا پھر عام انسانوں کے خلاف جو اس نے بات کہی تھی کہ میں ان کو بہکا دوں گا اور یہ انسان بہک جائیں گے، یعنی انسان کا جو بہکنا تھا وہ سچ ہو گیا۔ فَاتَّبَعُوهُ تو انہوں نے پیروی کی اس کی، الا فریقا مگر ایک گروہ نے، من المؤمنین مومنوں میں سے، یعنی مومنوں کے علاوہ وہ تمام لوگوں کو بہکا سکتا ہے، اور اس نے بہکایا بھی، کیونکہ جیسے قوم سبا کی ہم نے مثال دیکھی۔ اور کیونکہ اس ابلیس کا جو وار ہوتا ہے انسان کے ذہن میں منفی سوچے ڈالنے کا ہوتا ہے، اس کو ہوپلیس کرنے کا ہوتا ہے، اور ناشکر پن کا جو ایک مجاز ہوتا ہے وہ اپنی ہی ذات میں انسان کھویا رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ شاید وہ کر سکتا ہے، اور اگر اس سے نہیں ہوگا تو وہ مایوسی ہونے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ مومن کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اللہ کے اوپر توکل کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حوالے چیزوں کو سوچتے ہوئے پلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ چاہیں گے تو چیزوں کو کر دیں گے، اور ہوپ فل رہتا ہے ہر کنڈیشن میں۔ ٹھیک ہے، اب ناشکرا پن جب آتا ہے تو پھر ابلیس بھی آ جاتا ہے، اور ابلیس کام کیا کرتا ہے؟ انسان کے ذہن کو منفی سوچ دیتا ہے، اور انسان کا ہمت اور حوصلہ توڑ دے، اس سے کہتا ہے کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا، تم یہ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا وار ہوتا ہے، اور اس نے یہ وار کر کے بھی دکھایا، لیکن اس کا وار کس پہ نہیں چلا؟ جو مومن تھے، جو اللہ کے اوپر توکل کرنے والے تھے۔ اب یہ ایک پوری لائف سٹائل ہے، یعنی یہ ایک سوچ ہے انسان کی، منفی سوچ، یہ ایک پوری لائف سٹائل ہے۔ کوئی انسان اگر شکر گزار ہے، اس کی پوری لائف میں جو ہے شکر گزاری دکھ رہی ہوگی، وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ جب اس کو نعمتیں مل رہی ہوں گی تبھی وہ شکر گزار ہوگا، اور جب اس کی آزمائش چل رہی ہوگی تو پھر اس کو ایک اس کو مل گیا حق کہ وہ اب ناشکرا پن شو کر سکتا ہے، نہیں، وہ تب بھی جو ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، تب بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی، کوئی حکمت ہو، تب بھی وہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھتا ہے، اور ہوپ فل رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو یہاں آزما رہے ہیں تو یقیناً آخرت میں اس کے درجے بلند ہو رہے ہوں گے، یعنی وہ ہر کنڈیشن میں جو ہے اپنی شکر گزاری شو کر رہا ہوتا ہے، یعنی پورا ایک لائف سٹائل۔ اور اسی طرح ناشکری بھی ایک پورا لائف سٹائل ہے کہ انسان نے اگر ناشکرا ہونے کا سوچ ہی لیا ہے تو وہ ہر چیز پہ ہی بس اف بٹ وائی ہی کرتا رہے گا، ہر چیز پہ ہی ناشکرا پن کرتا رہے گا، کسی بھی کنڈیشن پہ وہ راضی ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہیں سے چیز جو ہے ابلیس کا وار ہوتا ہے، ادھر سے ہی، کیونکہ وہ انسان کو دیکھ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے کہ وہ انسان کتنا جو ہے اسٹرانگ ول والا ہے، اور کتنی جو ہے اس کی کمزور ول ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس نے جو ہے سچ کر دکھایا، یعنی فل موٹیویٹڈ تھا اپنی بات میں، وہ کہ وہ ضرور بہکائے گا انسانوں کو، فل ایزمپشن کے ساتھ اس نے جو ہے یہ کام کیا تھا، اور اس نے وہ کام کر کے بھی دکھایا، یعنی فل ہوپ فل ہے وہ کہ وہ یہ کام وہ کر سکتا ہے، وہ کر بھی لے گا، خود ہوپ فل ہے کہ وہ بہکائے گا انسانوں کو، اور انسانوں کو جو ہے وہ پھر ہوپ لیس کر دیتا ہے۔ پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ ابلیس کے بارے میں مزید آگے بتا رہے ہیں، وما کان له علیہم من سلطان، اور نہ تھا اس کا ان پر کوئی زور، یعنی شیطان کا جو کام ہے وہ سوچ کو منفی کرنے کا ہے، یعنی وسوسہ ڈالنے کا ہے، ہمت کو توڑنے کا ہے، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کے کوئی کام نہیں کروا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑ کے کوئی کام نہیں کروا سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بتائی نا عباد الرحمان کی، کہ عباد الرحمان بھی آزمائے جاتے ہیں، یعنی مومنوں کے اوپر بھی شیطان کا وار ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ان کا طرز عمل کہ وہ فوراً سے اللہ کی پناہ طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جیسے ہی ان کو کوئی منفی خیال ان کے ذہن میں آتا ہے وہ فوراً سے جھٹک کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے،
اور جس نے منفی سوچنا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، ایک آئیڈیا ڈالا، اور وہ اسی پہ ہی پل بنانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی آخرت خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کام یہ نہیں تھا، تو اس کا انسان کے اوپر کوئی زور نہیں تھا، الا مگر لنعلم، تاکہ ہم جان لیں من کون یؤمن ایمان لاتا ہے بالآخرت، آخرت پر، ممن اس سے جو ہوا وہ ہے منہا اس کے بارے میں، فی شک، شک میں، یعنی آخرت کی ایمان کے بارے میں۔ یعنی شیطان کا ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کیوں رکھا؟ تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ لیں، ظاہر کر دیں کہ کون حقیقی معنوں میں ایمان لانے والا ہے اور اللہ کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور کس کے دل میں شک ہے، کیونکہ شک بھی جو ہے وہ انکار کی ہی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کس کی طرف، کون جو ہے ڈاؤٹ کر رہا ہے کہ آخرت پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور وہ اس ڈاؤٹ میں وہ کافی کنونسڈ بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چھانٹ پٹخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہے، ایک شیطان کا ایلیمنٹ ڈال دیا، جس نے ایمان کے بالآخرہ کے اوپر پختہ رکھنا ہے، تو شیطان اس کو کتنے ہی وسوسے میں ڈالے، لیکن وہ پھر اپنے ایمان کو ڈاواڈول نہیں ہونے دیتا ہے، وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہی تھام کے رکھتا ہے، اللہ کے اوپر توکل جو ہے وہ اپنا مینٹین رکھتا ہے۔ اور ربوں کا، اور رب آپ کا، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، حفیظ، خوب نگہبان ہے۔ یعنی کون شیطان کے پھندے میں جا رہا ہے اور کون آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بخوبی علم ہے۔ قل کہہ دیجئے، ادعو، پکارو، الذین، ان کو جنہیں زعمتم، سمجھتے ہو تم معبود، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کیونکہ مکی صورت ہے تو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم جن کو بھی اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لا یملکون، نہیں وہ مالک ہو سکتے، مثقال، برابر، ذرۃ، ذرے کے، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، وما، اور نہیں، لہم، ان کے لیے، فیہما، ان دونوں میں، یعنی زمین اور آسمان میں، من شرکن، کوئی حصہ، وما، اور نہیں، لہو، اس کے لیے، منہم، ان میں سے، من ظہیر، کوئی مددگار، یعنی اللہ کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں، یعنی نہ تو کوئی مالک ہے، نہ ہی کوئی شریک ہے، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، تو پھر تم ایسے خدا کو کیسے تم جو ہے مان سکتے ہو؟ ایسے خدا کا تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ نہ تو وہ زمین اور آسمان کے مالک ہے، نہ شریک ہے، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے؟ ولا تنفع، اور نہ فائدہ دے گی، الشفاعت، سفارش، عندہ، اس کے پاس، الا مگر، لمن، جس کے لیے، اذن، وہ اجازت دے، لہو، اسے، یعنی کیونکہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے تو اصل اختیار بھی اسی کے پاس ہے، تو کوئی بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اندہ، اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس، یعنی کوئی بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا اپنی بات منوانے کے لیے، لیکن کس کی وہ سفارش قبول کرے گا؟ جس کو وہ خود اجازت کرے گا، جس کو وہ خود چوز کرے گا، اس کی وہ سفارش قبول کرے گا، ادروائز کسی کی بھی وہاں پر نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکمل اختیار رکھنے والے ہیں، کہ وہ جو ایک کانسیپٹ آتا ہے نا کہ فلاں پیر مرید کو وہ ہماری ہیلپ کر دیں گے، وہ ہمارے بدلے ہمارے امال کا جو ہے بوجھ اٹھا لیں گے، یا وہ ہماری سفارش کر دیں گے، تو یہ سارے کانسیپٹ کیا، یہ سارے جو ہیں رد ہو رہے ہیں یہاں پر، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، فزع، گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، ان قلوبہم، ان کے دلوں میں، قالوا، وہ کہیں گے، ماذا، کیا کچھ، قالا، فرمایا، ربکم، تمہارے رب نے، یعنی قیامت کے دن ان کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور جب گھبراہٹ ان کے دلوں سے ہٹا دی جائے گی تو وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا، قالوا، وہ کہیں گے، الحق، حق، یعنی جو بھی کہا اللہ تعالیٰ نے وہ سچ ہی کہا تھا۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ جو ہیں ان کے آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ ہوا، اور وہی ہے، العلیم، بہت بلند، الکبیر، بہت بڑا۔ قل، کہہ دیجئے، من کون، یرزقکم، رزق دیتا ہے تمہیں، من السماوات والارض، آسمانوں سے اور زمین میں، یعنی یہ کچھ دلائل ہیں جو توحید کی طرف دیے جا رہے ہیں، اب لاجکس دی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے تم جو ایک خدا کا دعویٰ کرتے ہو اور پڑھ لیتے ہو اسے، تو کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے؟ قل، کہہ دیجئے، اللہ، اللہ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، او یا ایاکم، تم، لعلی ہدن، البتہ ہدایت پر ہیں، او یا فی ضلال مبین، گمراہی میں ہیں کھلی کھلی، یعنی دونوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک ہی گروہ جو ہے حق پر ہوگا، یا تو تم ہوگے یا پھر ہم ہوں گے۔ قل، کہہ دیجئے، لا تسألون، نہیں تم پوچھے جاؤ گے،
اما اس کے بارے میں جو اجرمنا جرم کیے ہم نے، ولا اور نہ نسألو ہم پوچھے جائیں گے، اما اس کے بارے میں جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہوگا، نہ تو تمہاری فکر، نہ تو تمہارے عمل کا مجھے جواب دینا ہوگا، نہ ہی تمہیں میرے عمل کا دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابھی لاجکس دیے جا رہے ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے جمع کرے گا بیننا ہمارے درمیان، ربنا رب ہمارا، ثم پھر یعنی جمع کریں گے ہمارے درمیان رب ہمارا، ثم پھر یفتح وہ فیصلہ کرے گا بیننا ہمارے درمیان بالحق، حق کو، یعنی قیامت کے دن وہ جمع کرے گا اور پھر وہ بتا دے گا کہ کون حق ہے اور کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا۔ وہ ہوا اور وہ الفتاح زبردست فیصلہ کرنے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ارونیا دکھاؤ مجھے، الذین وہ جنہیں الحق تم ملا دیا تم نے بھی ساتھ اس کے شرکاء شریک بنا کر، کلا ہرگز نہیں، یعنی کوئی شریک ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا، بالحق تم بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو تم نے شریک بنایا ہے تو ہرگز نہیں، کوئی شریک ہے ہی نہیں اس کا، بلکہ ہوا وہی ہے اللہ، اللہ العزیز بہت زبردست، الحکیم خوب حکمت والا، وما اور نہیں ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر کافتن تمام، للناسی انسانوں کے لیے، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ولیکن نہ اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے کہ وہ رسول اللہ جو ہے سب کے رسول ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متى کب ہوگا هذا الوعد یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، یعنی لوگوں کو جب پیغمبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بشیر ہیں نذیر ہیں تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پھر کوشچنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اصل ٹاپک سے ہٹانے کے لیے جو ہے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی لرننگ مقصود نہیں ہوتی بلکہ توجہ ہٹانا مقصود ہوتی ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ سب کے ہیں، سب کے لیے آئے ہیں، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بشیر و نذیر ہے، تو پھر سوال یہ داغ دیا جاتا ہے کہ اچھا قیامت کب آئے گی؟ اس طرح سے کوشچن بالکل الٹ کوشچن کر دیے جاتے۔ قل کہہ دیجئے لکم تمہارے لیے بھی عادو وعدہ ہے، یوم ایک دن کا، لا تستأخرون نہ تم پیچھے ہو سکتے عنہ اس سے، ساعتن ایک گھڑی بھی، ولا اور نہ تستقدمون تم آگے بڑھ سکتے، یعنی جب آئے گی یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو پھر ایک گھڑی بھی نہیں ہٹے گا وہ، اور نہ ہی ایک گھڑی بھی وہ آگے بڑھ سکتا ہے، یعنی تم جس کا مطالبہ کر رہے ہو وہ ایک بہت ہی سیریس ٹاپک ہے، صرف مذاق میں اڑانے کے لیے یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ سوال کرنے کے لیے وہ ٹاپک نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سیریس ٹاپک ہے۔ تو جب وہ آئے گی تو نہ تو تم ادھر کر سکتے ہو اسے، نہ ادھر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں کی ہم آیات میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو جب بات کہی ان سے تو ایک دلائل کے ساتھ بات کری، اور اس سے پہلے جو قوم سبا کا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی ساری نعمتیں عطا کری ہیں، لیکن نعمتوں کا جو واپسی ہوئی اللہ کی طرف تو وہ اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے ناشکری کی، یا یوں کہہ لیں کہ فور گرانٹیڈ انہوں نے نعمتوں کو لیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔